अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, अगर ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट अफगानिस्तान के हवाले से आपके सामने प्रेजेंट की जाए तो जॉन सोप को ये यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल अबाउट अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन रहे हैं और इन्होंने बड़ी चश्म कुशा एक रिपोर्ट अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फेलियर्स के हवाले से जारी सारी की, जिसमें उन्होंने बताया जिनका सबसे अहम तरीन नुक्ता इस रिपोर्ट का जो मरकजी ख्याल था वो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फेलियर का सबसे जो बुनियादी और अहम तरीन फैक्टर था वो ये था कि अमेरिका ने कई सालों के अंदर अपनी जो फौजें उतार कर भी, अपनी तमाम मशीनरी इंस्टॉल करके भी वो तकरीबन नावाकिफ़ रहे अफगानिस्तान की सोसाइटल डायनामिक्स से, अफगानिस्तान की कल्चरल रियलिटीज़ से। उनको ज़रा भी जो है सरोकार नहीं था, ना ही उन्होंने पता करने की कोशिश की, ना ही तहकीक करने की कोशिश की। अब जबकि वो अमेरिका रीजन से जा चुका है और अफगान तालिबान रजीम इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन के सामने आई है, चूँकि उनकी जो रिलक्टेंस है रिगार्डिंग TTP इशू, इसके अलावा जो ट्रांस नेशनल टेरर थ्रेट जो अफगान सोइल इस वक्त यूज़ हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने किसी भी किस्म की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के कंसर्न्स एड्रेस करने के हवाले से कोई भी लचक नहीं दिखाई। तो ऐसे में लगता है ऐसा है कि जो ये रिपोर्ट है इसको हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी रेलिवेंट जो है होना चाहिए और इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए कि क्या वाकई में हमने भी अफगान कल्चरल डायनामिक्स जो है, सोसाइटल डायनामिक्स हैं, क्या हमने भी उनको इग्नोर किया कि इस वक्त हम देखते हैं कि अफगान तालिबान की जो है एक कोवर्ट और ओवर्ट सपोर्ट फॉर TTP और इसके साथ साथ बड़ा ख़तरनाक तरीन ब्लोच इंसर्जेंसी के हवाले से भी सामने आ रही है, ताकि उनको जो है वो क्लाउट मिले और ताकि वो जो है वो इंडिया तक भी रसाई हासिल करें, पाकिस्तान को जो है इस तरीके से ख़राब करके, एक्सप्लॉइट करके इंडिया की भी आशीर्वाद वो लें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये किस जानिब पाकिस्तान के सिक्योरिटी डायनामिक्स को लेकर जाएंगी, इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके जवानाने पाकिस्तान। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट भी रखी इस वक्त, जैसे जॉन सोप को की है इस वक्त अमेरिकन मीडिया के अंदर ये ज़ेरे बहस है ये रिपोर्ट भी। क्या आपको लगता है क्या हमसे भी वही वाली मिस कैलकुलेशन होगी अबाउट अफगान कल्चर, अफगान सोसाइटी? क्या हमने उनके ट्राइबल डायनामिक्स जो है उस तरीके से हमने अंडरस्टैंड नहीं किए कि हमें इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन, स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन, शायद ब्लंडर हमारे से हो गया कि हम समझ रहे थे अफगान तालिबान रजीम हमारे सिक्योरिटी जो भी हमारे डायलमाज हैं उनके हवाले से लचक दिखाएगी, मगर वो तो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन की रिपोर्ट्स जो है वो तो, अगर पहले बात यह है कि वो इतने अरसे वहाँ रहे, तकरीबन 2 दिहाइयाँ, तो फिर क्या उन्होंने सीख लिया? तो फिर उन्होंने क्यों नहीं सीखा? ज़रूरी नहीं है कि जो काम अमेरिका कहे और जो उनकी रिपोर्ट हो वही सच्ची हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ज़्यादा हकीकत के ऊपर मबनी जो है और ज़्यादा हकीकत के करीब तरीन मौजूद हैं। और अमेरिकन जो है वो कोई हरफ आखिर नहीं है। वो तो उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो है लड़ाई की थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। ऐसी फजूल बातें करते हैं ना, टोटल नॉनसेंस। पाकिस्तान था ये तो 1.5 साल तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का जो है इजलास ही नहीं बुलाया था अमेरिका के अंदर। तो पाकिस्तान था जो खड़ा हो गया था और अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, अपने पड़ोस के लिए जो है उन्होंने एक बड़ा अजीम किरदार अदा किया, जिसको पूरी दुनिया जो है बहुत कदर की निगाह से देखती है और उसमें अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चार्ली विल्सन वॉर वगैरह जो है कि जी चार्ली विल्सन ने सारा काम कर दिया, सेनेटर चार्ली विल्सन ने, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अब पाकिस्तान ने किया था, वो ऐसी उन्होंने फिल्में बना दी और हमने उनको सच मान लिया। अब जहाँ तक है कि उन्होंने उनकी सोसाइटी को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज़्यादा, मेरे ख़्याल में इस खित्ते के साथ मानूसियत भी और उनको इस खित्ते के जो है मामलात का ज़रा ज़्यादा बेहतर फ़हम मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेरे ख़्याल में हमारे पास एक बड़ी पश्तून आबादी है और हम उनके कल्चर को और वो हमारे कल्चर को अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे पास भी वही पश्तून बरादरी है जो उनके पास है। इसलिए ये कहा जाए कि जनाब के टोटल हम अफ़गानिस्तान को समझने में नाकाम रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, आपने रिपोर्ट के हवाले से तो आपके बड़े कैटेगोरिकल रिमार्क्स आ गए। इसी में एक सवाल मेरा ये जनरेट होता है कि जब अमेरिका ने विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से, पीछे जो ये $7 बिलियन का असला वो छोड़ कर गए और इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता वापसी का मुतालबा भी कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो ये तो डेफिनेटली एक इंटेंशनल मूव था। क्या मकसद था इसका? ये तो इंटेंशनल मूव था, इसमें कोई शक बात नहीं है। देखें ना, असला जो है वो तो ज़ाया भी किया जा सकता था। कांग्रेस कमेटी के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने कहा 7 से 10 बिलियन। देखें ना, ये एक बहुत ही अजीबो गरीब बात है कि 7 बिलियन और 10 बिलियन में $3 बिलियन का फ़र्क है। तो ये बात उनको, हकीकत ये है कि अमेरिका जो है वो
وہاں موجود تھا، اور دنیا کا سب سے زیادہ نارکوٹکس کا ٹریڈ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا تھا. کیوں؟ تو کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ جنرل میک کرسٹل اور باقی لوگوں کے اوپر جو الزامات تھے وہ کس بات کے تھے، جو بعد میں CIA کے چیف بھی رہے؟ تو پھر وہ، اور یہاں وہ ان کے ایف پیک بیٹل فیلڈ کے جو ہے وہ انچارج تھے. اصل میں یہ افغانستان پاکستان بیٹل فیلڈ نہیں تھا، یہ اصل میں پاکستان افغانستان بیٹل فیلڈ تھا، کیونکہ ان کو خطرات پاکستان سے ہیں، ان کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے خطرات ہیں، پاکستان کی آرمی سے خطرات ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے، پاکستان کے لانگ رینج میزائل شاہین 3 سے جو ہے وہ خطرات ان کو موجود ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ان کے ورلڈ آرڈر کو جو ہے، جو کہ ڈس آرڈر ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے اس ریجن کے اندر، اور چائنا کے ساتھ ایک مضبوط آہنی بھائی کے طور پر کھڑا ہے. اور اس ریجن کے اندر اگر یہ ریجن سٹیبل ہو جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو دنیا کی بہترین معیشت بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا محل و وقوع اور ہمارے جو خطے کی پوزیشننگ ہے وہ اتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ وکٹوریس ہو کے باہر نکلیں گے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کو وہ روکنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ افواج پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی محافظ افواج پاکستان ہے، اس لیے ان کو متنازع کرو، ان کے اندر جو ہے وہ تفرقہ پیدا کرنے اور انٹرنل رفٹ اور اس طریقے کی ریگ ٹیگ ملیشیا کو اتنا ویپنائز کر دو، لیتھلی ویپنائز کر دو. آپ نے سوال اٹھایا کہ کس طریقے سے نارکوٹکس ٹریڈ جو ہے وہ بھی امریکن ساری پریزنس وہاں موجود تھی، ان کی ناک کے تلے سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو داعش ہے ISKP وہ بھی تو امریکن پریزنس تھی، اس کے دوران ہی پرولیفریٹ کیا، اس نے پھلا پھولا اسی وقت سٹارٹ کیا. اور اس وقت جو ISKP ہے وہ ایک گلوبل تھریٹ ہے، مگر وہ بھی جو امریکن پریزنس وہاں موجود تھی. ٹرمپ اس کے حوالے سے بیان بھی دے چکے ہیں. امریکہ وہاں سے ہار کے چلا گیا، اور رات کی تاریکی کے اندر ان کا جرنیل جو ہے وہ چھپ کے بھاگا وہاں سے. تو اس کے اوپر تو امریکہ میں تو کوئی کسی نے واویلا نہیں کیا، کسی نے وہاں جو ہے GHQ پہ حملہ نہیں کیا، وہاں کسی نے جو ہے وہ پینٹاگون کے سامنے جا کے احتجاج نہیں کیے، کسی نے ان کی ٹرولنگ نہیں کی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب ہارے ہوئے لوگوں رات کو تاریکی میں چھپ کے. یہاں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، یہاں روزانہ کامیابیوں کی داستانیں موجود ہیں، یہاں روزانہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا مٹھی بھر وسائل کے ساتھ. یہ تو اس کے باوجود ہماری کامیابیاں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظریے سے دنیا کو ایک خطرہ پیدا ہو گیا، اور اس نظریے کی فتح آپ نے ابھی بنگلہ دیش میں دیکھی. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگ گئے. کیا وجہ ہے؟ تو پھر انڈیا کا تو نظریہ وہاں جو تھا، وہ جو مکتی بہانی تھی، وہ تو ہار گئی نا وہاں. اب مسئلہ یہاں یہ ہے، افغانستان کے اگر حوالے سے آپ اسپیسیفک بات کریں تو افغانستان کے اندر جو ہمیں جہاں مسٹیکس ہیں وہاں یہ ہے کہ ہم نے بھی کچھ امیدیں زیادہ لگا لی تھیں، کچھ انہوں نے بھی امیدیں لگا لی تھیں. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جناب ابھی ہم وہاں کابل فتح نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے گا. دوسری جانب ہم نے یہ کہا تھا کہ جی شاید وہاں سے دیکھیں وہاں کے کچھ جو سب سے بڑا جو وہاں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو اشرف غنی کے دور میں اور اسی طریقے سے حامد کرزئی کے دور میں جو سوشل میڈیا کے وہاں 184 لوگ جو کہ ہائر کیے ہوئے تھے پریزیڈنشل پیلس کے اندر نوکری کر رہے تھے، وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک سوشل میڈیا باقاعدہ آرگنائزڈ کیمپین انہوں نے چلائی ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہے جس دن اشرف غنی گیا تھا تو اس دن یہ باقاعدہ چیز جو ہے ہائی لائٹ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں نے جو زہر لوگوں کے دلوں میں ڈالا، وہ جو طالب تھے، جو ینگ لڑکے تھے، ان کے ذہنوں میں جو پاکستان مخالفت ایجنڈا جو تھا وہ جب ڈالا گیا تو آج وہ ایک تناور درخت بن کے ابھر رہا ہے. مگر یہ یہاں پر ایک سیڈ آئرنی، ایک کانٹراڈکشن نظر آتی ہے. ایک جانب افغان سٹیزنس جو ہیں دے آر سو ڈیسپریٹ کہ پاکستان کے اندر کسی طریقے سے ان کو یہاں پر رہائش مل جائے، اکوموڈیشن مل جائے، روزگار مل جائے، یا کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ مل جائے. دے آر سو ڈیسپریٹ، ہر قسم کا ایلیگل بھی طریقہ استعمال کرنے کو وہ تیار ہے. دوسری جانب پاکستان کو ہی گالیاں دینا، یہ آئرنی سمجھ نہیں آتی. خان میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مجھے بہت افسوس ہے. دیکھیں میں افغانیوں کا ایک اچھا دوست ہوں اور میں ان کے لیے ویل وشر ہوں، اور میں تمام مسلمان امہ کے لیے جو ہے وہ یہی ویل وشز رکھتا ہوں. لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی بہت دکھ ہے، مجھے رنج ہے اس بات کا کہ چلیں پاکستان کے حوالے سے آپ کسی شخصیت کا نہیں، لیکن کوئی آپ قائد اعظم شاہراہ وہاں رکھتے، کوئی علامہ اقبال شاہراہ رکھتے جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے پشتونوں کے لیے بڑی عظمت کی باتیں کی، کوئی خوشحال خان خٹک کے نام سے کوئی چیز رکھتے، کوئی پاکستان شاہراہ رکھتے وہاں. جیسے ہم نے یہاں باقاعدہ سری نگر ہائی وے رکھا ہوا ہے. ابھی ایران کے جو جہانی صدر تھے ہم نے ان کے حوالے سے ایران کا جو ہے رکھے. یہاں ہمارے کمال آتاتورک ایوینیو موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے چوئن لائی ایوینیو موجود ہے. کیا پاکستان
کیوں پاکستان کے ان ہیروز کو بھی جو ہے جنہوں نے آپ کے لیے کردار ادا کیا، آپ نے ان کو جو ہے وہ بالکل مارجنلائز کر کے رکھ دیا؟ یہ میرا گلہ ہے اور بڑا شدید گلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نفرتوں کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کبھی وہ جنرل مبین اٹھ کے بیٹھ کے الٹی سیدھی ہانکنے لگتا ہے، مطلب وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان لازم و ملزوم ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے آپ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بھی کہا تعلیم حاصل کرنی ہو، صحت کا معاملہ ہو، جہاں کا پراپرٹی کا ہو، یہاں سے اجناس جانا ہو، ہر چیز جو ہے جو آپ نے ایئر لائن سے جانا ہو، نوکری 60,000 لوگ روزانہ تقریباً یہاں جو ہے ذریعہ معاش کے لیے آتے ہیں۔ 40,000 مزید اسکالرشپس افغان اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنس ہوئی ہیں۔ پاکستان نے کیا کیا؟ دوسری بات میری افغان لیڈرشپ سے بڑا سمپل سا ہے، یہ دیکھیں کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا نہیں ہے، اور کیا آئین پاکستان جو ہے بڑا واضح قرآن اور سنت کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت کے متعلق بات نہیں کرتا؟ اگر بات کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے TTP کے حوالے سے آپ کا نرم گوشہ کیوں؟ آپ تو قرآن اور سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، کیا قرآن کے اندر ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی اسلامی بھائی ریاست کو جس نے آپ کا ہر جو ہے سطح کے اوپر ساتھ دیا، کیا آپ اس کے خلاف ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں جو وہاں جا کے دہشت گردی کریں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنائیں؟ اس فوج کے اوپر جو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہو اس کے اوپر حملہ کریں، یہ تو میرا خیال ہے بالکل کسی صورت میری حب الوطنی تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں سوال پوچھتا ہوں ان کی میری بات سنیں، ایک سوال اور بھی آپ پوچھیں ذرا، کہ ایک ایسی رجیم جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہمارا انٹرپریٹیشن آف اسلام ہی دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ ویلڈ ہے، وہی والی رجیم جو ہے ہندوتوا اکھنڈ بھارت کے نمائندوں کو ویلکم کرتی ہے، ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتی ہے، اس کے بعد ان کو انویسٹمنٹ کی دعوت دیتی ہے۔ اس وقت لگتا ہے ایسا ہے، چونکہ ہم نے حامد کرزئی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جی افغان کو جی کوئی نہیں خرید سکتا، ان کو صرف کوئی ہائر کر سکتا ہے، تو کیا یہ ہائرڈ گنز بننے والے ہیں انڈیا کے ہندوتوا رجیم کے؟ بچر آف گجرات کی پے رول پہ چلیں گے اب یہ؟ دیکھیں وہ یہی تو بات ہے نا، سب سے بڑا سوال یہی آتا ہے کہ کیا اسلام کے اگر دائرے میں، کیونکہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے کیا وہ کفار کو جو ہے وہ پریفرنس دیں گے اب پاکستانیوں کے اوپر؟ اور پھر کون سی انٹرپریٹیشن ہے؟ آپ کی انٹرپریٹیشن کو کتنے لوگوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے؟ یعنی کہ جو آپ کا اسلام ہے وہ درست ہے اور جو باقیوں سب کا اسلام ہے وہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بچے جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی انہوں نے غلط تعلیم حاصل کی، تو پھر پہلے تو احتساب ان سے شروع کریں نا، پہلے ان بچوں کو پکڑیں۔ آپ میں اب لیڈروں کے کیا نام بتاؤں جن کے بچے جو ہے وہ یہاں پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں، تو جنہوں نے یہاں سے علاج کرایا، تو پھر وہ پہلے اس کو حرام قرار دیں۔ جب وہ حرام قرار دیں گے اور ان کے خلاف جو ہے پراپر ایکشن کریں گے تو پھر اس سے پھر ہمیں بھی اندازہ ہوگا۔ دیکھیں ہم نے آپس میں ایک نیشن ٹو نیشن جو تعلق ہے اس کو استوار کرنا چاہیے۔ مگر یہ جو نیشن ٹو نیشن تعلق ہے یہ اس کانٹیکس میں کیسے استوار ہوگا کہ جب کچھ سیکیورٹی تجزیہ نگار یہ بھی جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کی جو ریلکٹنس ہے اگینسٹ TTP اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کی کوورٹ سپورٹ بلوچ انسرجنسی کے لیے، اس کے تمام مقاصد یہ ہیں کہ جی انڈیا کے آشیرواد، انڈیا کی اپروول حاصل کی جا سکے اور انڈین رجیم تک جو ہے وہ اس طریقے سے فیوریبل ایکسیپٹنس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، تو پھر یہ کس قسم کا آئیڈیالوجی، کس قسم کا نظریہ؟ سب سے پہلے جو واحد جو قونصل خانہ جس کو حملہ کیا گیا جب افغانستان کے اندر کابل فال ہونے سے پہلے، تو وہ تھا کندھار کا۔ کندھار کے اوپر حملہ کیا طالبان نے اور اس کو وہاں بھارتی قونصل خانہ جو تھا اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد دیکھیں کیسے جو کوا نے جو چال چلی، جو کہ بھارتی کوا ہے، اس نے ایسی چال چلی کہ وہ وہاں پیسے کی بنیاد پہ، تو پھر اس کا مطلب ہے اگر پیسے کی بنیاد ہے تو پھر دین کہاں گیا؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے ان اناؤنس $4.2 بلین کی وہاں انویسٹمنٹ کی، اور اب بھارت جو ہے وہ وہاں ریور کابل کے اوپر ڈیم بنانے کے لیے تاکہ پاکستان کے اندر خوش سالی آئے، یہ وہ ان کے پلانس ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو دوریاں ہیں کیا یہ مستقل بنیاد کے اوپر ہوں گی؟ تو پھر تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو ایک پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا ہماری سیکیورٹی انوائرمنٹ کے لیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آپس میں ایک ایسا عوام سے عوام کا رابطہ رکھنا پڑے گا
یقیناً ہمیں بھی اپنی پالیسی کا اشرِ نو جائزہ لینا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 100% ہم درست ہیں تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ 100% وہ درست ہیں یا غلط ہیں تو ہمیں ان کو بھی اس بات کے اچھا اوپر دیکھیں, اس وقت جو کرنٹ ہماری پالیسی ہے نا وہ ایک ڈوئل اینڈ اپروچ ہے, جس کے تحت جو ہے ہم میکسیمم ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صادق خان صاحب کو جب دوبارہ انوائے جو ہے نامزد کیا گیا, اپوائنٹ کیا گیا, تو یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈائلاگ چاہتا ہے, وہ کنسنسس چاہتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایریل سٹرائکس کرنا بھی ہماری مجبوری ہے, چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر 600 سے زائد اٹیکس پاکستان کے اندر جو ہے افغان سرزمین سے لانچ کیے گئے, 600 سے زائد اٹیکس, جس میں متعدد ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یو این کی بھی ایک سینکشنز مانیٹرنگ رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے. پہلے افغان طالبان رجیم جس بات کو کیٹیگوریکل ڈینائی کرتی تھی, اس رپورٹ نے پاکستان کے سٹینڈز کو ثابت کر دیا ہے. مزید ٹریننگ کیمپس کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ جی کنار, خوست, ننگرہار, پکتیکا میں مزید ٹریننگ کیمپس ٹی ٹی پی کے بنائے جا رہے ہیں. تو لاجسٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ افغان طالبان رجیم نہیں روک رہے. کیا آپشن ہے ہمارے پاس ایریل اسٹرائکس کرنے کے علاوہ؟ دیکھیں, کنڑ کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ کیمپس بنائے گئے, اور جو وہاں نوم کے اندر, نورستان کے اندر, وہاں باقاعدہ سی آئی اے کا, رو کا اور موساد کا اور جو این ڈی ایس تھا اس کا مشترکہ جوائنٹ ہیڈ کوارٹر تھا, اور وہاں ایک جگہ تھی جس کو 90 کہا جاتا تھا. تو وہ کیا تھا 90 وہاں کیوں تھا, کیا اس کا مقصد تھا, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک طویل داستان ہے, لیکن بہرحال میں اس کو چھوٹا سا مختصر یہ کروں کہ اب آپ دیکھیں کہ بی ایل اے کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام وہاں بیٹھی ہوئی ہے افغانستان کے اندر. تو وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے, کیا وجہ ہے کہ جو بلوچ لبریشن کے جو لوگ ہیں, جو کہ ایک نام نہاد آزادی کی جو بات کر رہے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے اور بالکل جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے, کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پروٹیکشن مل رہی ہے؟ امریکہ وہاں اپنا اسلحہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ اسلحہ تو دوست کے لیے چھوڑا جاتا ہے, دشمن کے لیے تو اسلحہ نہیں چھوڑا جاتا. امریکہ تو ابھی بھی فنل کر رہا ہے سارے ڈالرز. تو پھر امریکی صدر نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو نہیں بولا تھا کہ ہم اپنی ایڈ بند کر دیں گے, تو پھر وہ تو بات صحیح ہو گئی نا. $18.5 بلین جو ایڈ انہوں نے 2021 کے بعد ان کو دی ہے, انخلا کے بعد, وہ کیوں دی ہے, کس کھاتے میں دی ہے؟ ایک طرف تو وہ $9.5 بلین ان کا جو ہے وہ فریز کر کے بیٹھے ہوئے, دوسری طرف اس سے ڈبل رقم جو ہے وہ ان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیوکلیئر پاکستان, ایک آئیڈیولوجیکل پاکستان, ایک نظریاتی, ایک ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی نیوکلیئر فوج سے خطرہ ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, ڈی ملٹرائز کیا جائے, ڈی لنک چائنا کیا جائے, اور ڈی اس کو جو ہے وہ نیوکلیئرائز کیا جائے, ڈی اسلامائز کیا جائے. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ کی ٹیک اس کے اوپر چاہیے ہوگی مجھے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے, اتار کر پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کر جو دوبارہ ایک قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت چونکہ ہم 26 اگست کے بعد بلوچستان بلوچ انسرجنسی کا ایک نیا فیز سٹارٹ ہوا ہے, اب یہ ڈرامٹیکلی ڈیسائسولی بالکل چینج ہو چکے ہیں تمام ڈائنامکس. 26 اگست وہ ڈیٹ تھی لاسٹ ایئر کی کہ جو ایک ٹرانسفارمیشنل پیریڈ تھا. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بی ایل اے ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ اور ایک بڑی پریسائز قسم کی تنظیم کے طور پر, چونکہ پہلے ایک ریک ٹیک ہٹ اینڈ رن قسم کی ملیشیا کے طور پہ ایکٹ کر رہی تھی, کیا دوبارہ ہم اسی پیٹرن کا جو ہے ہولناک ترین دن 26 اگست جیسا اس سال بھی دیکھیں گے؟ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے, جو کہ آئے روز آپ کو وہاں سے اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں. دیکھیں, بلوچستان کے متعلق میں بہت اب فکر مند ہو گیا ہوں, اور مجھے جو سب سے زیادہ فکر جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ ہے بلوچوں کا پشتون علاقوں کے اندر آ کے آپریشن کنڈکٹ کرنا. دکی کے اندر جو کچھ ہوا, جو پیچھے بارکھان میں ہوا, اس سے پہلے جوب کینٹونمنٹ میں حملہ ہوا. ظاہر ہے جب کینٹونمنٹ پہ آپ حملہ کر رہے ہیں یا ان جگہوں کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ پہلے سروے کرتے ہیں, جس کو اسے ہم ریکی کرنا کہتے ہیں. ریکی اگر کیا جائے, اور وہاں کے علاقے والے بہت سمجھدار ہوتے ہیں, اگر وہاں جیسے ہی کوئی جو کہ اس علاقے کا نہ ہو ایک دم پکڑا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کی آشیرواد اس میں شامل ہے. یہ ہے خطرناک بات کہ یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بلوچ اور پشتون جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر آئے ہوں. بلوچ پشتونوں کے اور پشتون بلوچوں کے علاقے میں جانے سے گریز کرتے ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن بس ان کا ایک اپنا علاقائی معاملات ہیں. لیکن میں یہ حیران ہوں کہ وہ آپریشنز جو یہاں کنڈکٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ یہ جو دکی کے اندر ہوا,
اس کا انتہائی خطرناک ہے. دیکھیں کیا افواج پاکستان کی صرف ذمہ داری رہ گئی ہے کہ وہ بیٹھ کے کرے. گورننس ایشوز بھی کہ انہوں نے ہینڈل کرنے ہیں. بلوچستان کی حکومت کدھر ہے؟ کیا انہوں نے کوشش کی؟ بلوچستان 44% پاکستان کا ہے اور اس کے اندر تقریباً 81% جو علاقہ ہے وہ نو گو ایریا ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ لیویز کے نیچے ہے, وہ بی ایریا کہلاتا ہے. صرف 19% کے اوپر جو ہے وہ پولیس جا سکتی ہے, تھانے موجود ہیں. یہ پہلے صرف 93% پہلے جو تھا وہ بی ایریا تھا اور 7% جو تھا وہ صرف اے ایریا تھا. اب یہ ساری بات کو سمجھتے ہیں. اب تو نظر یہ آتا ہے کہ بلکہ کوئی اے ایریا ہی نہیں رہ گیا. آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے 12 شہروں میں 9 اضلاع کے اندر ایک ہی دن حملہ ہوتا ہے, اور وہ اتنا جس کو کہتے ہیں کہ آرگنائزڈ ہوتا ہے. سی ٹی ڈی بلوچستان کی کہاں ہے؟ بلوچستان کی پولیس کہاں ہے؟ لیویز کو پولیس میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا قراردادیں پیش کی؟ آپ نے بلوچستان کے اندر جو 85% کرپشن تھی اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں؟ بلوچستان کے جو لیڈرشپ ہے کیا وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کھلے عام دن دہاڑے لوگ جو ہے وہ بسوں سے اتار کے شناخت کر کے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, پنجابیوں کو قتل کر رہے ہیں, اور قومیت کے درمیان میں ایک باقاعدہ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم ٹیرر فائنینسنگ کو ٹریس کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم یہ بیک بون ہے جو فائنینسنگ ہو رہی ہے. بات سیدھی سی ہے کہ 11 آدمی ہیں بلوچستان کے اندر جن کی روزانہ کی آمدن تقریباً 134 کروڑ روپے ہے. وہ 11 آدمیوں کو پکڑیں, آپ کی ٹیرر فائنینسنگ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ فائنینسنگ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. وہی کرپشن کرتے ہیں, وہی اسمگلنگ کرتے ہیں, وہی بلوچستان کے اندر, اور وہی پیسہ ہمارے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر چیز, اور وہی لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے منصبوں کے اوپر بھی ہیں. بڑا اہم ترین نقطہ آپ نے جو اٹھایا, اسی کے اوپر آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن پاکستان کی سیکیورٹی کیلکولس کے حوالے سے ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہے. حالانکہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر ہمیشہ گلوبل پیس کے لیے بھی اور ریجنل پیس کے لیے بھی بڑا اہم ترین کردار ادا کرتا رہا, مگر اس وقت دوبارہ پاکستان کو دہشت گردی کے افرید کا سامنا ہے, اور اس کے اندر ہمیں ڈیفینیٹلی ایک بیرونی ہاتھ ملوث نظر آتا ہے لوکل کانسپریٹرز کے ساتھ مل کر. ایسے میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ نے اپنی ترجیحات طے کرنی ہے کہ آپ نے آیا آپ کی ایگو زیادہ بڑی ہے, آپ کی پسند ناپسند زیادہ بڑی ہے, یا ریاست پاکستان اور اس کا عظیم ترین نظریہ وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.